बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। अपने सबका लेक्चर में हमने सबक पढ़ा था ड्रामा तालीम बालगा। उसके मशक़ी सवालात रहते थे। आइए आज मशक़ी सवालात से इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले ये मशक़ी सवालात देखिए। ये जो मशक़ी सवालात हैं ये अभी मैं स्लाइड्स आपसे शेयर करूँगा, उसमें इनके जवाबात मौजूद होंगे। इसके बाद ये अल्फाज जुमले हैं, जुमले बनाइए, ये भी स्लाइड में मौजूद होंगे। इसके बाद अगले सफ़े पर जो सवाल है, मुकालमा नगारी की तारीफ़ करें नीज़ उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बेहंगम ट्रैफिक से पैदा होने वाले मसाइल पर मुकालमा तहरीर करें। ये भी स्लाइड में मौजूद है। फिर है मुहावरे की तारीफ़ करें और कोई से 5 मुहावरे लिखें। ये भी स्लाइड में मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद ये इंशाइया है। इंशाइया की यहाँ अच्छी तारीफ़ दी गई है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखी। यहीं आप गौर से समझ लें, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। इंशाइया एक शख्सी सिनफ़ अदब है। इंशाइया निगार की ज़ात को इस सिनफ में मरकज़ियत हासिल होती है। इंशाइया निगार अपनी ज़ात के हवाले से शगुफ्ता उसलूब में अशिया के बारे में अपना फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र वाज़ेह करता जाता है। यानी इंशाइया एक दाखिली, ज़ाती और ऐसी मौज़ूई जिसका कोई मौजू उन्वान होता है, तहरीर है जिसका उसलूब और बयान किसी खारजी मकसद का ताबे यानी मुती या फरमा बरदार नहीं, बल्कि लिखने वाले की शख्सियत, उसकी ज़िंदगी के मजमूई तसव्वुर और इनफरादी एहसास का इज़हार है। आम मज़मून नवीसी के बरअक्स इंशाइया का लहजा सादा, बेतकल्लुफ़ और घरेलू होता है। एक मगरबी नक्काद के मुताबिक इंशाइया निगारी ज़हनी आज़ाद ख़याली का नाम है। सर सैयद के बाद इंशाइया लिखने वालों में हाली, शिबली, आज़ाद, शरर, सज्जाद हैदर जलदरम, नज़ीर अहमद, ये नज़ीर गलत लिखा है, नून ज़ाल होता है, ठीक है, जे से नहीं होता। फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मशकूर हुसैन जाद और वज़ीर आगा के नाम अहम हैं। ठीक है, शख्सियत ने जब इब्तिदा की थी, इसके बाद ये उर्दू के अहम इंशाइया निगार हैं। अच्छा जी, अब ये चलते हैं मशक़ी सवालात की स्लाइड की जानिब। सवाल नंबर 1, मौलवी साहब कर्ज क्यों वापस न कर सके? जवाब, मौलवी साहब इसलिए कर्ज वापस न कर सके कि हुकूमत ने उनके मदरसे की ग्रांट आधी कर दी थी। उस रकम से मदरसे के अखराजात पूरे नहीं होते थे, यानी जो आधी रकम मिलती थी ना, उससे सारे अखराजात पूरे नहीं होते थे, लिहाजा जो कर्ज लिया था वो वापस नहीं कर सके। सवाल नंबर 2, मौलवी साहब ने इत्तेहाद के टुकड़े होने की क्या वजूहात बताईं? जवाब, मौलवी साहब ने इत्तेहाद के टुकड़े होने की वजूहात ये बताएं कि लोगों ने सिंधी, पंजाबी, बलूची और पठान होने पर फ़ख्र किया, मुल्की मफाद को इलाकाई मफाद पर कुर्बान कर दिया। हर शख्स ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश की और इज्तमाही मुल्की मसाइल से लाताल्लुकी इख्तियार की, इसलिए इत्तेहाद सलामत ना रह सका। सवाल नंबर 3, मदरसा ए तालीम बालगा कहाँ वाक़ था? जवाब, मदरसा ए तालीम बालगा कराची की एक कच्ची बस्ती बकरा पीड़ी मेवा शाह लाइन में वाक़ था। ये मदरसा एक शिकस्ता सी झोंपड़ी में कायम किया गया था। सवाल नंबर 4, इस इक़्तिबास में वज़ीरों पर क्या तंज़ किया गया है? इस इक़्तिबास से मतलब है इस सबक में, ठीक है। जवाब, इस इक़्तिबास में वज़ीरों पर यह तंज़ किया गया है कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते। वोट का वाव साथ लगाकर ज़ेर तालीम को वज़ीर तालीम बना दिया जाता है। सवाल नंबर 5, मौलवी साहब किस महकमे के नाम दरख्वास्त लिखवा रहे थे? जवाब, मौलवी साहब महकमे तालीम के वज़ीर के नाम दरख्वास्त लिखवा रहे थे। इस दरख्वास्त में वो मदरसा तालीम बालगा की कैफियत और मसाइल का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद अल्फाज जुमले वाला सवाल था, देखिए। सर पर चढ़ना, रफ्ता रफ्ता बहुत सा कर्ज उसके सर चढ़ गया। रहमो करम पर होना, कमज़ोर तो ताकतवर के रहमो करम पर ही होता है। सत्यानाश करना, जानवरों ने खड़ी फसल का सत्यानाश कर दिया।
ازراہ مرحمت، آپ آتے ہوئے ازراہ مرحمت میرا سامان لیتے آئیں، آسمان سر پر اٹھانا، پرندوں نے چیختے چلاتے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد مکالمہ کی تعریف ہے، ڈیفینیشن۔ مکالمہ دو افراد کے درمیان بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ مکالمہ انسانی سماج کا لازمی حصہ ہے، یعنی انسانی معاشرے کا۔ ادب میں ڈرامہ مکالمے کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، ڈرامے میں کیریکٹر ہوتے ہیں نا، اس میں کردار آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لہذا اس میں مکالمہ لازمی استعمال ہوتا ہے۔ ناول اور افسانے میں بھی مکالمہ برتا جاتا ہے، مکالماتی نظمیں بھی ہوتی ہیں، مثلا علامہ اقبال کی نظمیں چونٹی و رکاب یا پیر و مرشد وغیرہ، پیر و مرید وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں باقاعدہ دو کرداروں کے درمیان مکالمہ شاعر نے نظم میں بیان کیا۔ جس معاشرے میں مکالمے کی روایت کمزور ہو جائے وہاں عدم برداشت اور تشدد کو رواج ملتا ہے۔ اچھا جی، ہاں آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے ایک چیز لکھی ہے، یہ آپ یاد نہ کریں، ویسے مطلب آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تاکہ آپ نا ذرا سمجھ سکیں کہ یہ مکالمہ ہے ہوتا کیا۔ ضمیر جعفری، سید ضمیر جعفری فوت ہو گئے ہیں، بڑے اچھے مدعیہ شاعر تھے، نے دو بہرے کے نام سے ایک مکالماتی نظم لکھی تھی، اس کے 3 شعر لکھیے۔ دو بہرے یعنی دو ایسے آدمی کہ جن کی قوت سماعت ٹھیک نہیں ہے، تو اب وہ گفتگو کر رہے ہیں تو کیسے ان کا مکالمہ کیسے چلتا ہے۔ اس نے کہا سلام کہتا ہوں کہو کیا حال ہے، اس نے کہا تھیلے میں 2 رومال ہیں ایک تھال ہے، اس نے کہا انسان میں کچھ ذوق ہمدردی بھی ہے، اس نے کہا ہم کیا کریں کھانسی بھی ہے سردی بھی ہے، اس نے کہا بیمار ہیں بیگم گزشتہ رات سے، اس نے کہا خوب کہی دل خوش ہوا اس بات سے۔ بس مکالمے میں منطقی ربط ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ دو بہروں کی گفتگو بن کر رہ جائے گا۔ منطقی ربط لاجیکل، اس میں ترتیب ہونی چاہیے باتوں کی، ایسا نہ ہو جیسے یہ دیکھیں نا، ایک بہرا کیا کہہ رہا ہے کہ سلام کہتا ہوں بتاؤ کیا حال ہے، دوسرا کیا کہتا ہے کہ میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں دو رومال اور ایک تھال ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا مکالمہ جو ہے بے جوڑ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس میں ایک منطقی ربط ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں مکالمے کی طرف ہے، جو مثال کے طور پر نا آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو رٹنا نہیں ہے، بس آپ دیکھیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کا کوئی سوال آئے گا مکالمے کا تو پھر آپ نے پیپر میں خود لکھنا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان بے ہنگم ٹریفک کے مسائل پر مکالمہ۔ سب سے پہلے اس طرح لکھتے ہیں کردار، پھر آگے بریکٹ دے کے لکھتے ہیں ایک شاگرد اور ایک استاد اور شاگرد، ٹھیک ہے، یعنی کس کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، ان دو کے درمیان، ان کو بریکٹ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر منظر، یہ بھی بریکٹ میں لکھنا ہے۔ استاد صاحب اپنے موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ان کی نظر چوک میں کھڑے اپنے ایک شاگرد پر پڑی جو ٹریفک کو رواں دواں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بریکٹ کو بند بھی کرنا ہے۔ استاد بلند آواز سے پکارتے ہوئے کریم میاں ارے تم یہاں کیوں کھڑے ہو۔ شاگرد اپنے استاد صاحب کی طرف دیکھ کر مؤدب انداز میں، سر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سگنل کام نہیں کر رہا اور نہ ہی یہاں کوئی ٹریفک سارجنٹ ہے، اس لیے جملہ ادھورا چھوڑتا ہے، یعنی اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں کہ ٹریفک کو ذرا میں رواں دواں رکھنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ استاد تقریباً پکارتے ہوئے شاباش، چوک پار کر کے ایک طرف رک جاتے ہیں، یعنی استاد صاحب چوک کراس کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ شاگرد میرے پاس ہے، پھر ہم ذرا گپ شپ لگائیں۔ شاگرد مسکرا کر ہاتھ ہلاتا ہے، ارے بھائی تھوڑا صبر کر لو، وہ گاڑی نکل جائے تو پھر آپ بھی موٹر سائیکل آگے بڑھانا۔ وہ ایک موٹر سائیکل سوار کو اشارہ کر کے کہتا ہے، یعنی شاگرد ایک موٹر سائیکل سوار کو یہ کہہ رہا ہے، اپنے استاد کو اس نے صرف ہاتھ ہلا کے جواب دیا، یہ بات اپنے استاد سے نہیں کر رہا۔ اسی دوران بجلی آ گئی اور اشارے چلنا شروع ہو گئی، وہ اپنے استاد صاحب کی طرف چل پڑا۔ استاد گرم جوشی سے ملتے ہوئے، دل خوش ہو گیا بیٹا تمہیں یوں کام کرتے دیکھ کر۔ شاگرد انکسار سے، سر یہ تو آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ استاد خدا کا شکر ہے آپ عمل بھی کرتے ہیں۔ شاگرد جی سر، عمل کے بغیر تو علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ استاد پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے، بہت خوب، ویسے اس بے ہنگم ٹریفک کے مسائل کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ شاگرد جناب ڈرائیور کو ٹریفک کی اخلاقیات کا تو کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا، یہی حال ہونا ہے۔ استاد افسوس سے سر ہلا کر، آپ نے تو ٹریفک کے سارے مسائل کے اصل سرچشمے کی نشاندہی کر دی ہے، افسوس ہمارے ہاں اسے قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا۔ شاگرد
یہی وجہ ہے کہ ٹریفک کے قوانین کا مذاق اڑانا معمولی بات ہے۔ استاد ظاہر ہے قوانین سے ناواقف اور کم عمر ڈرائیور ہوں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ ٹریفک پولیس کبھی کبھار بھاری جرمانے بھی کرتی ہے مگر یہ مسائل کا حل نہیں شاگرد، اسی وجہ سے ہمارے یہاں ٹریفک حادثات کی شرح زیادہ ہے۔ استاد بالکل صحیح بات ہے، پھر اس بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے آلودگی میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے شاگرد۔ جی سر، میری سفید شرٹ ہر روز میلی ہو جاتی ہے، اتنا دھواں اور گرد و غبار ہوتا ہے سڑکوں پر۔ استاد اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز کالج میں کچھ طلبہ دیر سے پہنچتے ہیں، وجہ پوچھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ شاگرد جناب یہ تو خیر زندہ بچ جاتے ہیں، ایمبولینس کئی دفعہ اس بے ہنگم ٹریفک میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور مریض اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ استاد افسوس سے ہاں بھائی، اس ٹریفک نے تو ہمارے انسانی اور مالی مسائل، سوری یہاں مسائل نہیں ہے، یہاں وسائل آنا چاہیے، واؤ سین الف حمزہ لام، ٹھیک ہے، مسائل نہیں وسائل، مالی وسائل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ شاگرد سر اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ استاد اپنی گھڑی دیکھتے او ہو، دعا سے یاد آیا کہ مجھے تو اپنے ایک پڑوسی کی دعائیہ تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ شاگرد مسکرا کر ہاتھ ملاتا ہے، بہتر سر، اللہ کرے کہ آپ ٹریفک میں پھنس کر لیٹ نہ ہو جائیں۔ استاد صاحب اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر روانہ ہوتے ہیں اور شاگرد اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے رخصت ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح باقاعدہ نا اس کا آغاز اور اختتام ہو جائے، دیکھیں شروع میں بھی ہم نے بریکٹ میں اس کا وہ کردار اور منظر لکھا اور آخر میں ہم نے یہ منظر لکھا کہ کس طرح ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو درمیان میں نا اس طرح کی بریکٹ میں ہم نے چیزیں لکھی ہیں، یہ جو بچے لکھتے ہیں انہی کو نا میکسیمم نمبر ملتے ہیں۔ فرض کریں اس کے 8 نمبر ہیں تو 8 کے 8 نمبر مل جائیں گے، بشرطے کہ اس طرح نا جذبات کا اظہار بریکٹ میں اس کا ساتھ ساتھ کیا جائے، ٹھیک۔ اچھا جی، اب اس کے بعد تھی محاورہ کی تعریف کریں، مشق میں سوال تھا۔ دیکھیں محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ مثالیں، ٹھگ نے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی مگر وہ بچ نکلا۔ شیشے میں اتارنا یہ محاورہ ہے، مانیے دھوکہ دینا۔ مٹھائی کا نام ہی سن کر اس کے من میں لڈو پھوٹنے لگے۔ من میں لڈو پھوٹنا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے بہت خوش ہونا۔ شیر کو دیکھ کر شکاری کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے بہت پریشان ہونا۔ پولیس کو دیکھتے ہی چور 9 2 11 ہو گئے۔ 9 2 11 جو ہے یہ ہونا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے فرار ہونا یا بھاگ جانا۔ وہ منہ میں سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوا۔ منہ میں سونے کی چمچ لے کر پیدا ہونا یہ محاورہ ہے، مطلب ہے امیر گھرانے میں پیدا ہونا۔ تو یہ اس کے مشقی سوالات تھے۔ اس کے بعد اگلا جو سبق ہے وہ ہے شیراز اور کنارے آدھے رکن آباد والا۔ اس کے مشقی سوالات ہم بعد میں کریں گے، آئیے ہم پہلے اصل سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سبق جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابن انشا نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن انشا اردو کے بہت شاندار مزاح نگار ہے، بہت شاندار، آپ ان کی کتابیں ضرور پڑھیں، باقی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 کتابیں ان کی ضرور پڑھیں۔ ایک کا نام ہے اردو کی آخری کتاب، دوسری کا نام ہے خمار گندم۔ اردو کی آخری کتاب، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، پورا نام، اور دوسری کا نام ہے خمار گندم۔ باقی ان کے سفر نامے ہیں، جیسے کہ یہ سفر نامہ ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ سفر نامے بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ لکھتے ہیں۔ اچھا جی، ابن انشا پیدائش 1927 میں ہوئی، وفات 1978 میں ہوئی۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد کیسر تھا، ٹھیک ہے، یہ اصل نام ہے، اور ابن انشا نے خود اپنا نام، ادبی نام، اس کو پین نیم کہتے ہیں انگلش میں، یہ رکھا تھا۔ وہ جالندھر میں پیدا ہوئے، قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے، ادبی زندگی کا آغاز بحیثیت شاعر کیا۔ شاعر بہت اچھے ہیں ابن انشا، ٹھیک۔ وہ جو مشہور غزل ہے، کل چودھویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، یہ ابن انشا کی غزل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی ان کی بہت سی نظمیں اور بہت سی غزلیں بہت ہی شاندار ہیں، شاعری بھی بہت اچھی ہے انشا کی۔ بعد میں بطور مزاح نگار، افسانہ نویس، صحافی اور سفر نامہ نویس شہرت حاصل کی۔ مزاح کے میدان میں انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ہر طرح کے قاری سے داد وصول کی۔ ان کا اسلوب تحریر سادہ، رواں، دلکش اور شگفتہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے، خاصہ یعنی نمایاں خوبی۔ ہر موقع پر ہنسنے ہنسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے صحیح انتخاب
اور ان کے درست استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور آوارہ گرد کی ڈائری میں ابن انشا ایک ایسے بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں جو گرد و پیش پر بیگانہ روی سے نظر ڈالتے ہیں۔ بنجارہ جو گلیوں گلیوں میں نہیں اپنا سودا بیچ رہے ہوتے، سامان بیچ رہے ہوتے، ان کو بنجارہ کہتے ہیں۔ یہ ابن انشا کے نا سفر نامہ ہے، یہ بھی ہے سفر نامہ، یہ بھی سفر نامہ ہے، یہ بھی سفر نامہ ہے، اور یہ بھی سفر نامہ ہے۔ لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھتی ہے اور قاری کو ماضی اور حال سے آشنا کرتی جاتی ہے۔ وہ اپنے قاری کی دلچسپی کے لیے معلوماتی مواد اور تاریخی واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز لطیف پایا جاتا ہے، جس سے بعض میں عمق اور اثر آفرینی پیدا ہوتی ہے۔ عمق کا مطلب ہے گہرائی، اثر آفرینی یعنی اثر کرنا، اثر پیدا کرنا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بولے بسرے اور متروک الفاظ کے استعمال سے منفرد دلکشی پیدا کی۔ متروک جن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، بولے بسرے جن کو لوگ بھول چکے ہیں۔ تصانیف: خمار گندم، جو میں بھی کہہ رہا ہوں، مزاح کی کتاب خمار گندم، اردو کی آخری کتاب، یہ ان کی بہت شاندار وہ کتابیں، ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آرام سے مل جاتی ہے، کسی بھی اچھے بک اسٹال پر جائیں تو آپ کہیں کہ ابن انشا کی جو کتاب چاہیے وہ آپ کو دے دیں گے، مہنگی بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 100 150 کی ہوگی یا 200 کی ہوگی ایک کتاب۔ آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، نگری نگری پھرا مسافر، چاند نگر دلے وحشی اس بستی کے ایک کوچے میں، یہ آخری جو کتاب ہے چاند نگر دلے وحشی اس بستی کے کوچے میں، یہ جو ہیں یہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ ایسی تحریر ہوتا ہے جس میں کسی سفر کا حال بیان کیا جائے۔ شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ، شیراز اور کنارے آب رکن آباد، یہ ایران کے دو، شیراز تو خیر شہر ہے، آب رکن آباد، آب نہیں، آپ کا مطلب تو پانی ہو گیا، کنار کا مطلب کنارے، رکن آباد جو ہے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ٹھیک ہے، شیراز بڑا شہر ہے، ایران میں ہے دونوں۔ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا، تعجب ہمیشہ ہوا ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں۔ چرند پرند کی اور بات ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے، اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے۔ وہ تو اس وقت جنگل میں دانتے کاٹ رہے ہوتے ہیں، دانتے یعنی مسواک، یا ٹھر ٹھر کرتے لارس باغ کے چکر، ٹھر ٹھر کرتے کامتے ہوئے۔ لارس باغ کہاں ہے؟ لاہور میں۔ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ کو تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مرتے دیکھا، باقی کی عمریں بھی ہماری چال کے سست الوجودوں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں دیکھی۔ سست الوجودوں یعنی سستی کا مظاہرہ کرنے والے۔ اچھا، ان لائنوں میں نا دراصل ابن انشا نے طنز کی ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ جی صبح سویرے اٹھیں گے تو عمر لمبی ہوگی، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو اگر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بھی صبح اٹھنے کا کیا فائدہ ہے، بندے کو تو سونا چاہیے، سونے کا جو صبح مزہ ہے وہ کسی وقت نہیں ہے۔ بس ہم نے رات ہی کو ہوٹل کے نوکروں کو وصیت کر دی کہ بھائی صبح 5 بجے جگا دینا، ہم شیراز جائیں گے۔ سبھی نے چشم کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھے، اور واقعہ ہی سب کے سب صبح ہمارے دروازے کے سامنے قطار صف بستہ کھڑے تھے۔ چشم کا مطلب ہے جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ فارسی میں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کسی کو کہیں کہ یہ کام کرو تو کہے گا جی ہاں ٹھیک ہے، ایسے فارسی میں کوئی ہے تو آگے کہے گا چشم، ٹھیک ہے قبول ہے۔ صف بستہ یعنی صف بنا کر۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ابھی کالی رات تھی، حتیٰ کہ مرغ بھی جن کو بانگ دینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، لمبی سی آ بھر کر اٹھے۔ اچھا، مرغ جو ہے نا وہ صبح صبح اٹھتے ہیں نا، بانگیں دیتے ہیں۔ شہر میں تو خیر لوگوں نے کم رکھے ہیں، گاؤں میں خاص طور پر نا دیہاتوں میں جائیں تو مرغے صبح خاصا شور مچاتے ہیں، بانگیں دیتے۔ اچھا جی، شیراز کا ہوائی اڈا بس ننھا منھا سا ہے، ننھا منھا سا ایک چھوٹا سا، یہ پرانا سفر نامہ لکھا گیا ہے، 70s کی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ ایران بہت ترقی یافتہ ہے، یہ ہوائی اڈا بھی ذرا بڑا ہو، ایئرپورٹ۔ حقیقت یہ ہے کہ شیراز کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کی قدامت و عظمت کا احساس شروع ہو گیا۔ قدامت یعنی قدیم ہونا اور عظیم ہونا۔ افسوس کہ موسم خزاں کا تھا، نہ پھول نہ پات، پات یعنی پتے،
یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ شہر ہے جس کے گل و گلزار کی تعریف سبھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے۔ امریکن ٹورسٹ، امریکہ سے آئے ہوئے سیاح، ٹورسٹ سیاح، سیر کرنے والے۔ معلوم نہیں ان لوگوں کو یہاں کیا ملتا ہے، نہ زبان سے علاقہ، نہ ادب و تہذیب سے نسبت۔ ایک کیمرہ لٹکایا، میم کو ساتھ لیا، جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھار لیے۔ ہمارے ساتھ سامان کا کھڑاک نہ تھا، کھڑاک تماشا، بس سواری کی تلاش تھی۔ ساتھ ہی میک ویل ایجنسی تھی شیراز اور اصفہان میں، اور جگہ بھی ہوگا۔ یہی ایجنسی ٹورسٹ بیورو کا کام بھی کرتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اور ہوا پیمائی ایران کے ٹکٹ دینے کا بھی۔ ہوا پیمائی ایران، ایرانین ایئر لائن، ٹھیک ہے، ایئر لائن کا ترجمہ نا فارسی میں ہوا پیمائی بنتا ہے۔ ان سے ہوٹل کی بات کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر شب بھر قیام کرنے کی بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آغاز کر دیں تو تمام مقام دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسجد وکیل و حافظ و سعدی کے مزار، دروازہ قرآن وغیرہ تو شہری میں ہے، میوزیم بند ہے۔ سوال فقط تخت جمشید کا رہ جاتا ہے جو 60-70 میل کی مسافت پر ہے، یا مسافت ہے، جی بھی ٹھیک ہے۔ میکڈویل ایجنسی والوں نے کرائے کا لمبا چوڑا حساب بتایا جو امریکنوں کے حساب سے ٹھیک ہی ہوگا۔ کیوں؟ وہ تو ڈالروں میں پے کرتے ہیں نا، ظاہر ہے ڈالر تو ذرا مضبوط کرنسی ہے، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ تو اتنی مضبوط نہیں ہے، تو اس لیے نا ہمیں ہر چیز مہنگی نظر آتی ہے باہر جب جاتے ہیں۔ پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ، شہر میں کیا درا ہے۔ ادھر اپنا دل تھا کہ حافظ اور سعدی میں اٹکا تھا، ایران کے مشہور، فارسی کے مشہور شاعر حافظ، اور حافظ شیرازی اور شیخ سعدی۔ لہٰذا ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا راستہ لیا کہ وہی پہلے پڑتا تھا۔ حافظ کے احاطے میں دیکھا کہ جا بجا لوگوں کی ٹولیاں بیٹھی ہیں، یعنی حافظ کے مزار کے احاطے میں، اور ایک کونے میں کوئی شخص ٹیپ ریکارڈر لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے۔ اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کے کوئی فاتحہ پڑھ سکے۔ اونچی کرسی کا مطلب ہے یعنی سٹیج بنایا گیا ہے۔ یہ نا جتنے ہمارے پرانی قبریں ہیں نا، آپ نے اگر گولڑا شریف تو دیکھا ہی ہوگا نا اکثر بچوں نے، جہاں جو مزار ہے حضرت پیر میرزا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بھی اصل مزار نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اب نا وہ چونکہ نشیبی جگہ تھی تو اس کو ایلیویشن دینے کے لیے، بلند کرنے کے لیے نا پورا لینٹر ڈال کے تو قبر کا اوپر تعویل بنایا گیا ہے، یعنی ایک اوپر قبر کا نشان بنایا گیا، اصل قبر اندر ہوتی ہے۔ یہ جو اوپر جگہ ہوتی ہے نا، اسی طرح اگر تھوڑی جگہ اوپر اٹھائی جائے نا، تو اس کو یہ نا کرسی کا لفظ استعمال کیا جائے گا کہ مزار کی کرسی اونچی ہے۔ کہتے ہیں یہاں فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے، ہمیں نظر نہ آیا۔ لڑکے لڑکیاں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے۔ ہم نے دور ہی سے فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب سعدی کے مقبرے۔ مزار شیخ کے احاطے کے پھاٹک پر ہی یہ شیر رقم تھا، یعنی شیخ سعدی کے مزار پر پہنچے تو دروازے پر وہاں یہ شیر تھا، خاکیے سعدی شیراز بوئے عشق آید، 1000 سال پس از مرگ او اگر بویم، یعنی اگر سعدی جو کہ شیراز میں پیدا ہوئے، ان کے قبر کی مٹی سے جو ہے وہ محبت یا عشق جو ہے نا وہ برآمد ہوتا ہے، اگر اس کو 1000 سال بعد بھی اگر کوئی سونگے تو اس کو نا یہ خوشبو آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا شعر ہے۔ احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی، یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ دامن کشاں ہے، دامن کشاں ہے دامن کھینچتا ہے۔ مقبرہ نہایت سادہ ہے اور ایک کاریڈور کے سرے پر بہت مختصر سا گنبد ہے جس کے 4 طرف جالیاں، اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھی، معلوم ہوا منتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ ایک طرف خدمت گار کھڑا تھا اور کسی عقیدت مند خوش نویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حکایت اور بوستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں تھی۔ گلستان اور بوستان یہ شیخ سعدی کی 2 مشہور کتابیں ہیں۔ گلستان میں نثر ہے، حکایات ہیں، اور بوستان میں ان کی شاعری۔ جب مزار سے عورتیں رخصت ہو گئیں ہم فاتحہ کے لیے بڑھے، لیکن جانے کیا ہوا، مان جی بار آیا، مان اچانک، جی بار آیا رونا آ گیا۔
اور ہم نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا. اشک آنسو، سیلاب رواں تھا یعنی بہت زیادہ آنسو آنا شروع ہو گئے، یعنی رونا شروع ہو گئے. جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے سیلاب اور امڑتا تھا. فاتحہ بہت طویل ہوگی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ محافظ ہماری یہ کیفیت دیکھے. جانے کتنے عالم آنکھوں کے آگے آئے. وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا. ہمیں یاد ہے کہ در باب شاہاں سے ہمارا درس شروع ہوا، یعنی یہ چیپٹر ہے در باب شاہاں یعنی بادشاہوں کے بارے میں. اور زندیست نام فرخ نوشیروان یعنی فرخ نوشیروان کا نام زندہ ہے. والی حقائق پہلی تھی، یعنی یہ گلستان کی پہلا باب جو ہے جس کے لیے ذکر کر رہے ہیں. پھر قافلہ دزدان برسرے کوہ نشست بودند یاد ہے. اس کا مطلب ہے پہاڑ کی چوٹی پر چوروں کا ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا. ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست سمجھا، اور شاید یہ داخلی رفاقت اور دوستی تھی جس سے یہ حال ہوا. بار بار خیال آتا تھا یہی نوا ہوں گے جن میں ہمارا شیخ سیر کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اور پھر لوگ جہاں اس کا جنازہ لائے ہوں گے. نوا علاقہ، یہی وہ سعدی ہے، یہ وہ شیراز ہے، یعنی وہی پہنائی ہے جس سے بچپن سے غائبانہ آشنائی ہے. پہنائی ہے گہرائی، پہنائی کا ویسے مطلب گہرائی ہوتا ہے. یہاں مطلب ہے علاقہ، یہ اس معنی میں آ رہا ہے. یہ وہ گہرا علاقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے بچپن میں آشنا ہوئے تھے. یقین نہ آتا تھا. شیخ کے مزار سے رخصت ہونے کو جینا چاہتا تھا. اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے. حافظ کے مزار پر قطعاً یہ کیفیت نہ تھی. وہاں ہم خالی گئے خالی آئے. یادگار کے لیے ہم نے کیاریوں پر نظر ڈالی. صاحب گلستان کے چمن میں گلاب کا کوئی پھول اس وقت نظر نہ آیا. ناچار گلے سدبرگ کا ایک اونچائی نوش گفتہ لیا. سدبرگ پھول جو ہوتے ہیں اس کی ایک کلیم نے توڑ لی. کس لیے؟ یادگار کے طور پر کہ یہ ہم نے شیخ سعدی کے مزار سے یہ چیز لی ہے. وہ جیب میں رکھ لیا. شیخ کی یہ یادگار ایک متاع عزیز کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. اگلی منزل تھی مسجد وکی. نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زندگی حکومت کریم خان زند کی حکومت رہی، جو اپنی نیک نفسی اور رعایا دوستی کے لیے مشہور تھا. اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا تھا اور خود کو وکیل الرعایا ہی کہا. اس کے عہد میں شیراز کے باغ کھلے جن قسمت جاگے. اور یہ مسجد بھی اس کی یادگار ہے جس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہیں. ساتھ ہی مشہور بازار وکیل ہے، یعنی یہ وہ کوئی وکیل نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہ تھا جس نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں رعایا کا نوکر ہوں، وکیل. وہاں سے ٹیکسی لی اور دروازہ قرآن دیکھا. ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے جن میں فقط یہی باقی ہے. اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا جو اب تہران کے عجائب گھر میں ہے. اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے. اچھا جی، آج کا لیکچر بھائی ادھر ہی ختم کرتے ہیں چونکہ یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے جہاں یہ سبق چھوڑا ہے، یہ 87 تک مکمل ہو گیا، پیج 88 سے نا ہم انشاءاللہ جہاں سے سبق شروع کریں گے. اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ.